नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने असेंबली तोड़ने के बाद क्या नया और बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक हैरानकुन और बहुत बड़ी खबर क्या है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अब सिविल इंटेलिजेंस ज़राए से क्या ख़तरनाक रिपोर्ट पहुंचाई गई और इस रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या फ़ैसला करना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब क्या बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है और सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में क्या बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर आई है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बहुत अहम और एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। और एक ऐसी खबर है ये जिससे तहरीके अदम एतमाद का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है। अब इस खबर में दो नए इंकशाफात किए गए हैं, दो नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं और ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन तहलका खेज हकायक और इंकशाफात की तस्दीक की गई है। इसी वजह से इस खबर को अब एक गेम चेंजर खबर कहा जा रहा है और ये खबर एक बहुत ही अहम नोयत की मुलाकात के मुतल्लिक है, एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के मुतल्लिक है, एक इंतहाई हसास नोयत के इजलास के मुतल्लिक है। और इस इजलास का एक नुकाती एजेंडा था, यानी इस हसास और आला तरीन इजलास का जो एजेंडा था ये तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक था। अब ये मुलाकात कहाँ हुई, इस मुलाकात में कौन कौन शरीक था और इस मुलाकात के मुतल्लिक क्या दो नए तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि एक अहम तरीन ख़त की कहानी क्या है। तो मामला ये है कि अब एक इंतहाई अहम नोयत का ख़त सामने आया है। ये वो ख़त नहीं है जो कि अमेरिका से एक धमकी की सूरत में दफ्तर खारजा को मिला था, ये एक डिफरेंट ख़त है और इस ख़त पर बहुत तबसरे किए जा रहे हैं, बहुत तज्ज़िये किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से हलकों के लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड वाक़या था और वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस किस्म का ख़त भी सामने आ सकता है। क्योंकि ये ख़त जहाँ तहरीके अदम एतमाद से जुड़ा है, वहीं ये ख़त अगले इलेक्शन और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो सदर मुमलिकत ने एक ख़त लिखा था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो तहरीक इंसाफ ने अपनी कोर कमेटी से मशावरत की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसके बाद मंजूरी दी और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, यानी जो साबिक चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस गुलजार अहमद, उनका नाम अब PTI की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तजवीज़ किया गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ी खबर ये भी है कि शहबाज शरीफ के नाम जो ख़त लिखा गया था उसमें यह भी कहा गया था कि असेंबली तहलील होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर अगर निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो फिर अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म इमरान खान दो नाम जो हैं वो कमेटी को भेजेंगे और उन पर भी अगर इत्तफाक राय ना हुआ तो फिर फवाद चौधरी ये कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म फिर PTI की जानिब से ही नामज़द होगा। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक क्या बड़ी और अहम तरीन खबर आई है। और ये ऐसे रिमार्क्स हैं जिनके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा लोगों ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन इनसे अंदाज़ा किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तहरीके अदम एतमाद के मामले पर और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को जायज़ करार देने, उसको कानूनी करार देने या गैर कानूनी करार देने के हवाले से
کس نوعیت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس اہم ترین سماعت سے پہلے ایک بڑی پراسرار قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی، بہت مسٹیریس ایکٹیویٹی تھی، لیکن سول انٹیلیجنس ذرائع سے اس ایکٹیویٹی کی جو اطلاعات تھیں یہ پرائم منسٹر عمران خان تک بھی پہنچی، کیونکہ 15 دن تک ابھی عمران خان ہی پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں پتہ یہ چلا کہ جب یہ سماعت ہونی تھی اس سے پہلے اپوزیشن کا ایک اجلاس ہوا، اور اس میں پوری اپوزیشن کی قیادت اکٹھی تھی، یعنی شہباز شریف، بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری، اس کے ساتھ ساتھ فضل الرحمان بھی۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس سماعت سے پہلے ہی چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ آپ اس رولنگ کو ڈپٹی اسپیکر کی جو آرٹیکل 5 کے تحت رولنگ ہے اس کو کالعدم قرار دیں، اور اس طریقے سے یعنی جو جج صاحبان ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ بالکل اس قسم کا کوئی فیصلہ نہ کر سکیں کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اور جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے اس میں دخل اندازی کا حق عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی عدالت کا نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کی مثالیں اور اس طرح کی نظیریں پہلے بھی موجود ہیں، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بلاول بھٹو، شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈرز نے سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کر دی اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں بڑے غلط فیصلے کیے اور اب سپریم کورٹ کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ ماضی کے غلط فیصلوں کو ٹھیک کر لے، یعنی اب وہ ہمارے حق میں فیصلہ دے دے۔ اور سب جانتے ہیں کہ یہ جو پریس کانفرنس کی گئی تھی یہ اصل میں چیف جسٹس کو دباؤ میں لانے کے لیے کی گئی تھی، اور ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ماضی میں تو سپریم کورٹ نے غلط فیصلے دیے، لیکن آپ ہمارے حق میں فیصلہ دے کر ماضی کی جو تاریخ ہے اس کو درست کر دیں۔ لیکن سپریم کورٹ میں جب سماعت ہوئی تو وہاں پر 3 بڑے تہلکہ خیز قسم کے ریمارکس سامنے آئے، اور یہ تینوں جو ریمارکس ہیں مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو فاروق ایچ نائک نے اس سماعت کے دوران یہ دلائل دیے کہ اسپیکر کو تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے 14 روز میں اجلاس بلانا تھا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک جمع ہونے کے بعد 20 تاریخ تک اجلاس نہیں بلایا، اور یہ جھوٹ بولا پھر فاروق ایچ نائک نے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ OIC کانفرنس کی وجہ سے یہ اجلاس کچھ دن تاخیر کا شکار ہوا تھا، اور یہ وجوہات تحریری طور پر اپوزیشن کو بتائی بھی گئی تھیں۔ اس کے بعد جب اس قسم کے دلائل دیے فاروق ایچ نائک نے، اس قسم کے بے بنیاد اور جھوٹے دلائل، تو اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کا کیس اس وقت اسپیکر کے اقدام کے متعلق ہے، یعنی ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کو جو انووک کیا جس کے تحت انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا، تو آپ کا کیس تو اس اقدام کے متعلق ہے۔ آپ صرف اس بات پر دلائل دیں کہ یہ اقدام ٹھیک تھا یا غلط، آپ اس پر نہ جائیں کہ اجلاس دیر سے ہوا یا وقت پر ہوا۔ اس کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ سوال کیا کہ تحریک عدم اعتماد پر ڈائریکٹ ووٹنگ کا دن کیسے دیا جا سکتا ہے، کیونکہ رولز میں تو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے بحث کرانا بھی ضروری ہوتی ہے، اور رولز کے مطابق 3 دن تک بحث ہونی چاہیے، اور بحث کرائے بغیر ووٹنگ کا دن کیسے آ گیا۔ اس کے بعد فاروق ایچ نائک نے عدالت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور چیف جسٹس پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کہا کہ اس کیس کا فیصلہ آج ہی سنایا جائے، یعنی آج ہی آپ فیصلہ کریں کہ ڈپٹی اسپیکر کی یہ جو رولنگ ہے یہ غیر قانونی ہے۔ لیکن چیف جسٹس نے فاروق ایچ نائک کو کہا کہ ہم کوئی ہوا میں فیصلہ نہیں دے سکتے، پہلے ہم سنیں گے آپ کے دلائل، پھر حکومت کے دلائل، پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں مت کریں سپریم کورٹ میں کہ ہم آج ہی اس کا فیصلہ سنائیں، یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں ڈال کر ایک ہی دن میں اس کا فیصلہ لے لیا جائے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل ندیم انجم کے اجلاس سے جڑی ایک تہلکہ خیز خبر کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا نیا اور بہت بڑا سرپرائز تیار کیا ہے۔ اب یہ جو سرپرائز ہے یہ ایک ایسے وقت میں تیار کیا گیا
جب شہر اقتدار میں اور اسلام آباد میں جو اقتدار کی راہداریاں ہیں، جو سیاسی ایوان ہیں اور جو طاقت کے ایوان ہیں، یعنی طاقتور حلقوں کے اور فیصلہ ساز حلقوں کے ایوان، یہاں پر بڑی مخصوص قسم کی اور حساس نوعیت کی اطلاعات گردش کر رہی تھیں، اور کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو اطلاعات ہیں ان کا تعلق ممکنہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے ایک خطرناک فیصلے سے ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ ان اطلاعات کے پیچھے ایک خطرناک خبر ہو سکتی ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کا جو ممکنہ سرپرائز ہے، جس کے متعلق انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک اور بہت بڑا سرپرائز موجود ہے، تو یہ سرپرائز اصل میں بہت خطرناک نوعیت کا ہو سکتا ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ہو سکتا ہے، اور کچھ حلقوں نے یہ کہا کہ یہ سرپرائز ایک اہم ترین نئی تقرری کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق یہ اطلاع آئی کہ انہوں نے ایک ہنگامی نوعیت کی بہت اہم ملاقات کی ہے، بہت اہم ایجنڈا تھا اس ملاقات کا۔ عام طور پر اس نوعیت کی ملاقاتیں بہت ریئر ہوتی ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے 3 دن میں 3-4 اس قسم کی ملاقاتیں کی ہیں، اور کچھ سمریز ایسی ہیں، کچھ فائلز ایسی ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان نے دستخط کروا کے اپنے پاس رکھ لی ہیں سیف سائڈ۔ یعنی پرائم منسٹر عمران خان نے حفظ ما تقدم کچھ فائلز اور کچھ سمریز پر دستخط کروا لیے ہیں صدر مملکت عارف علوی سے، یہ کچھ حلقوں کا دعویٰ ہے۔ اسی وجہ سے ان ملاقاتوں کو بہت حساس نوعیت کی ملاقاتیں قرار دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ کچھ حلقے یہ تاثر دیتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر عمران خان کوئی بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک طرف جب یہ کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو دوسری مدت ملازمت ہے وہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، اور اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملتی یا وہ خود ایکسٹینشن نہیں لیتے، تو پھر 5 موسٹ سینئر جنرلز کی ایک فہرست بھی موجود ہے، اور اس فہرست کو لے کر 2 جنرلز کے متعلق ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان ان 2 جنرلز کے متعلق کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور انہیں بہت ہی اہم اور نازک اور حساس، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے اہم عہدے ہیں ان پر تعینات بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ تاثر دیا گیا کہ پرائم منسٹر کا یہ سرپرائز جو ہے یہ فوج کے متعلق ہو سکتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ جو نیا سرپرائز ہے یہ فوج کے متعلق نہیں تھا۔ خود پرائم منسٹر عمران خان کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے تصدیق کی کہ ہرگز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق یا کسی اور فوجی جنرل کے متعلق یہ سرپرائز نہیں ہے، بلکہ پرائم منسٹر عمران خان کا نیا سرپرائز ایک سیاسی نوعیت کا سرپرائز ہے۔ اور یہ سرپرائز اس لیے آیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس ایک انٹیلیجنس رپورٹ پہنچائی گئی تھی۔ اس وقت انٹیلیجنس بیورو بہت فعال ہے، بہت ایکٹیولی اس وقت سرویلنس کر رہا ہے انٹیلیجنس بیورو، اور انٹیلیجنس بیورو چونکہ ایک سول انٹیلیجنس ایجنسی ہے تو اس کا کردار بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ بہت ایک ایفیشینٹ قسم کی ایجنسی ہے۔ اب پرائم منسٹر عمران خان کو اطلاع یہ ملی کہ جس طریقے سے وفاق میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی، بالکل اسی طرح کی ایکسرسائز پنجاب میں بھی شروع ہو گئی ہے، اور پنجاب میں بھی 22 کروڑ روپے سے ارکان اسمبلی کو خریدا جا رہا ہے تاکہ نون لیگ اپنا وزیر اعلیٰ یعنی حمزہ شہباز کو وہ منتخب کروا لیں اور چودھری پرویز الہی کو شکست دی جا سکے۔ یہ انٹیلیجنس رپورٹ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس پہنچی، جس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ہنگامی اجلاس چیئر کیا، اور اس اجلاس میں اب اس سرپرائز پر غور کیا گیا کہ پنجاب اسمبلی میں جس قسم کی ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پنجاب میں گورنر راج لگا دیا جائے۔ اب اس آپشن کے اوپر بہت سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ایک اجلاس کی کہانی کیا ہے، جس سے جڑی ایک بہت بڑی خبر اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو خبر ہے
اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پوری گیم پلٹانے والی خبر ہے اور ایک ایسی ملاقات کے متعلق ہے، ایک ایسے اجلاس کے متعلق ہے جس کا تعلق براہ راست اس وقت تحریک عدم اعتماد سے اور موجودہ پیچیدہ سیاسی صورتحال سے ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم یہ دونوں پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے۔ ایک بہت اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا، پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے جو حساس ترین اجلاس ہیں ان میں سے یہ ایک اجلاس تھا، اور صرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسلح افواج ہیں ان کے سربراہان بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں موجود تھے، یعنی پاکستان کی پوری جو عسکری قیادت ہے وہ موجود تھی۔ پھر جو پاکستان کی ٹاپ جو ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی ہے یعنی آئی ایس آئی، اس کے چیف بھی یہاں موجود تھے اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی موجود تھے۔ اب ان سب کی موجودگی میں جو امریکہ سے ایک دھمکی آمیز مراسلہ آیا تھا واشنگٹن سے، جو کہ ڈاکٹر اسد مجید پاکستان کے سفیر ہیں، انہوں نے لکھا تھا اور یہ بتایا تھا کہ امریکی حکام نے ان کو دھمکایا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو آ رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف، یہ ہر صورت کامیاب ہونی چاہیے۔ اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کے لیے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اور 8 مارچ کو یہ مراسلہ ملا، 7 مارچ کو، اور اس کے 36 گھنٹے کے بعد اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ اب یہ جو مراسلہ ہے اور یہ جو دھمکی آمیز خط ہے، یہ پاکستان کی فوجی قیادت کے سامنے رکھا گیا۔ جنرل باجوہ نے بھی اس خط کو پڑھا، ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی اس خط کو پڑھا، جو پاکستان کی دیگر مسلح افواج کے سربراہان ہیں انہوں نے بھی اس خط کو پڑھا، اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے بھی اس خط کو پڑھا، اور پھر یہ سب اس فیصلے پر پہنچے، پرائم منسٹر عمران خان بھی اس اجلاس میں موجود تھے، کہ ہاں یہ ایک دھمکی آمیز خط تھا، ہاں یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت تھی، اور اس قسم کا خط پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے۔ اس کے بعد اسی اجلاس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ پھر امریکی سفارتکار جو پاکستان میں موجود ہیں یعنی ناظم الامور، ان کو طلب کیا جائے اور واشنگٹن میں بھی امریکی سفارتی حلقوں سے احتجاج کیا جائے کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں اتنی سنگین سازش کیوں کر رہے ہیں۔ اب چونکہ اس اعلیٰ ترین اجلاس میں فوجی قیادت مان گئی، جنرل باجوہ مان گئے، ڈی جی آئی ایس آئی مان گئے کہ یہ ایک دھمکی آمیز خط تھا، تو اب اس پوری صورتحال میں حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جہاں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر سماعت جاری ہے کہ یہ آئینی ہے رولنگ یا غیر آئینی ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان کی ٹیم نے جو کہ قانونی ٹیم ہے وہ ایک پرائم منسٹر کو انہوں نے مشورہ دیا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی قانونی ٹیم کا ایک اجلاس چیئر کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ عدالت میں یعنی سپریم کورٹ میں یہ پلی لی جائے کہ دیکھیں یہ ایک ایسا خط ہے جس کو پاکستان کی ٹاپ ملٹری ایجنسی کے جو چیف ہیں یعنی ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دھمکی آمیز خط تھا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ دھمکی آمیز خط تھا، تمام سروسز چیف بھی مان رہے ہیں کہ یہ دھمکی آمیز خط تھا، تو اس لیے تحریک عدم اعتماد پر جو رولنگ ہے اس کے متعلق کوئی فیصلہ دینے سے پہلے اس خط کی تحقیقات کروائی جائیں، کیونکہ حکومت نے تو اپوزیشن لیڈرز کو بھی کہا تھا کہ آپ بھی یہ خط دیکھنا چاہتے ہیں تو پارلیمانی کمیٹی میں آئیں، لیکن کوئی اپوزیشن لیڈر اس خط کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ خط اصلی ہے، اور حکومت نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم یہ خط چیف جسٹس کو بھی دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب اس پوری صورتحال میں اس خط کی بنیاد پر جس کو پاکستان کے عسکری اداروں نے بھی اصلی قرار دیا اور دھمکی آمیز خط قرار دیا، تو اس کی بنیاد پر اب حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ یہ پلی لی جائے سپریم کورٹ میں کہ اس خط کی پہلے تحقیقات کروائی جائیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ کوئی فیصلہ صادر کرے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔